अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मैं एक जुगनू अस्कलम मैमूना नसरुल्ला। एपिसोड 17। फिर एक लड़की जो कि पढ़ी लिखी लग रही थी, उसने इंग्लिश में बात की थी। फिर उसे सबवे के रूट समझाती रही। शुरुआत अच्छी थी, पहले दिन ही अनजान मुल्क में मदद मिल गई थी। उसका मूड अच्छा हो गया था। वो उस लड़की के बताए गए नक्शे के हिसाब से चलती 20 मिनट के बाद एक स्टेशन के सामने खड़ी थी और वो बहुत खूबसूरत था। मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड था। टिकट लेकर वो कितनी देर उस स्टेशन पर गौर व फिक्र करती रही। वो इस कदर खूबसूरत और शहाना था कि वो देखती रही जैसे किसी बादशाह के महल में आ निकली हो। थकन शदीद थी, मगर अब उसने इन बातों को नहीं सोचना था। इर्द गिर्द लोग आ जा रहे थे, सबको जाने की जल्दी थी। फिर ट्रेन के आते ही और ज़्यादा रश हो गया था। वो जल्दी से ट्रेन में दाखिल हो गई। वो नई ज़िंदगी के लिए नई उम्मीदें ले बैठी थी। अचानक उसे महसूस हुआ उसकी पीठ पर कुछ रेंग रहा है। उसकी सारी सोचें एकदम से मुंतशिर हुईं। उसने जल्दी से हाथ पीछे किया। वो हाथ को ऊपर नीचे करके रेंगने वाली चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर अब वो गुम थी। उसने हाथ को आगे कर लिया। दिमाग एकदम से उस चीज़ में उलझ गया था। क्या था भला? कुछ था भी या वहम था? और चंद मिनट बाद उसे अपनी बाजू पर कुछ महसूस हुआ। वो डर गई थी। उसने इर्द गिर्द देखा, सब अपने आप में मगन थे। और फिर बैक वक्त उसे अपने जिस्म के कई हिस्सों पर सरसराहट महसूस होने लगी। उसके जिस्म में लर्जिश होने लगी थी। वो जानती थी ये सिर्फ उसका वहम था, उस रात के बाद के आफ्टर शॉक्स। मगर फिर भी वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसने मजबूती से पकड़े बैग पर दोनों हाथों को भींच लिया था। उसे अब किसी कीड़े को नहीं हटाना था, हाथ रोकना था, क्योंकि ये उसका वहम था। उसकी ज़िंदगी में आया इत्मीनान बस कुछ घंटों का था। वो फिर से उलझे जहन के बाद अब सर झुकाए खड़ी थी। ट्रेन रुक गई थी। वो अपनी सोचों से बाहर निकली। लोग ट्रेन से उतर रहे थे, वो भी उतर आई थी। फिर वो इस एरिया के करीबी शॉपिंग सेंटर्स में जॉब के लिए जाती रही। पहले वो उसे हैरत से देखते और उनमें से अक्सर को इंग्लिश बस तारुफ की हद तक ही आती थी। जब उनकी ज़बान ना बोल सकती थी, ना समझ सकती थी, वो कैसे वहाँ कोई जॉब ले सकती थी? आने वाले कस्टमर्स भी तो मुकामी आबादी थी। उस कोशिश में दिन से रात हो गई थी। फ़्लाइट में खाया तो कब का उतर चुका था। थकन, भूख और अब दोबारा से बेघरी का सामना था। वो अंदर ही अंदर अपने आप से तंग आने लगी थी। कैसी ज़िंदगी जीनी पड़ रही थी। सब बिल बोर्ड्स पर लिखा भी रशियन में था। उसे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो अब कहाँ थी। बैग तो कंधे से लटकाने का ख्याल वो छोड़ चुकी थी। अब उसकी जमा पूंजी बस यही थी। और इतना उसे मालूम था कि वो एक ऐसे मुल्क में आ चुकी है जहाँ का माफिया पूरी दुनिया में मशहूर था। बैग को सीने से लगाए वो एक फुटपाथ पर बैठी सामने से गुजरती गाड़ियों को देख रही थी। ये बहुत मसरूफ़ शाही राह थी। दिन की शुरुआत अच्छी थी, मगर इख्तिताम फिर से मायूस कर देने वाला था। काश की ज़िंदगी इस तर्ज पर चलती कि एक दिन मुसीबत आई है तो फिर कई दिन नहीं आएगी। मगर ज़िंदगी हमारी ख्वाहिशों पर नहीं चलती। या फिर ऐसा ही होता है कि मुसीबत तो एक ही दिन आती है, मगर उससे निकलते निकलते इतना वक्त लग जाता है कि हर दिन यूँ लगता है आज फिर नई बला सर पर आन गिरी है। जब बुरे दिन शुरू होते हैं तो फिर लंबे हो जाते हैं। उसे नहीं मालूम था उसका बुरा वक्त कब ख़त्म होना था। बस हौसले से अब उस वक्त को गुजारना था। वो फिर से हिम्मत करके उठ खड़ी हुई। किसी पुरसुकून गोशे में बैठकर रात गुजारनी थी। चलते चलते वो एक फूड स्ट्रीट में आ गई थी। नाम देखना चाहा, मगर सब रशियन में लिखा था। हर तरफ से खुशबुएं उठ रही थीं। उसने कभी रशियन खाने नहीं चखे थे, मगर इस वक्त उन खुशबुओं से ऐसा लग रहा था कि वो दुनिया के बेहतरीन खाने थे। छोटे से रेस्टोरेंट्स, बेकरीज और फ्रूट्स शॉप। वो ऐसे मर्द मोमिन की तरह वहाँ से गुजर जाना चाहती थी जो खूबसूरत औरत को देखकर नजरें झुकाए गुजर जाते हैं। लेकिन वो मर्द मोमिन नहीं थी। वो बहुत भूखी थी। वो नजरें उठाती और वहाँ हंसते बोलते खाते लोगों को देखती और फिर खुद को डपट कर निगाहें झुका लेती, जैसे कोई गुनाह करने के बाद इंसान खुद को डपट देता है। और फिर खुद को 100 सिलवतीन सुनाते उसने अब निगाहें नहीं उठाई थीं
اگر وہ بھوک کی کچی نہ ہوتی تب بھی اتنے وقت کے بعد ہر نارمل انسان کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں سے جاتے ہوئے وہ خود کو بھوک پر قابو پانا سکھا رہی تھی۔ حالانکہ ابھی بھی جا کر کسی سے چھینتی نہیں تھی، مگر خود اسے اپنا دوسروں کو کھاتے دیکھنا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے آپ سے ناراض ہونے لگی تھی۔ خود کی نظروں میں جو عزت تھی اسے ٹھیس پہنچی تھی۔ اس فوڈ اسٹریٹ سے چلتی وہ دوسری جانب نکل آئی تھی۔ جیسے جیسے رات بڑھ رہی تھی لوگ گھروں کو جا رہے تھے، اور پھر آدھی رات تک وہ اپنے لیے ایک جگہ ڈھونڈ چکی تھی۔ ایک چھوٹا سا سبز قطعہ تھا جو روڈ سے ہٹ کر بنا تھا۔ وہاں ایک بینچ رکھی تھی، اور جو اسے چاہیے تھا وہ تھا اندھیرا۔ اس جگہ پر کوئی بھی لائٹ نہیں تھی۔ وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتی اس بینچ تک آئی تھی۔ ایک دل چاہا اس کی آڑ میں چھپ کر سو جائے، پھر اس نے خیال کو رد کر دیا۔ نیچے اگر کچھ ہوتا تو اس نے بیگ کو بینچ کے ایک جانب رکھا اور پھر اس پہ سر رکھ کر ٹانگیں سمیٹ لی تھی۔ آنکھیں بند کی تو پھر سے وہ رات یاد آنے لگی۔ اس نے بے چین ہو کر آنکھیں کھول دیں اور سیدھی ہو کر آسمان کے اندھیروں کو تکتی رہی۔ شاید چاند کی آخری تاریخ چل رہی تھی۔ آسمان کا اندھیرا بہت گہرا تھا۔ نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اس کی آنکھ لگی تھی، پھر تھوڑی دیر بعد کھل گئی تھی۔ اسے سردی لگ رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر بیگ کھولا اور ایک دوپٹہ نکال کر اوڑھا تھا۔ وہ ابھی تک جینز شرٹ میں تھی اور اس کا لانگ کوٹ۔ دوپٹے کو منہ تک لپیٹ کے وہ پھر سے سو گئی۔ وہ نیند میں تھی کہ اسے لگا کوئی اس کے سر پر کھڑا آوازیں دے رہا ہے۔ علی سونے دو، بہت تھکی ہوئی ہوں، نیند بھری آواز میں بولی۔ مردانہ آواز پھر بھی آ رہی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کبھی تو سکون سے سونے دیا کرو۔ اب کی بار اس نے غصے سے دوپٹہ ہٹا کر آنکھیں کھول لیں۔ اس کے سر پر پولیس والا کھڑا تھا۔ اس کی پھک سے نیند اڑی تھی۔ جھٹکے سے اٹھی تھی، ارد گرد دیکھا تو یاد آیا کہ گھر نہیں تھی۔ پھر گہری سانس لے کر دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا۔ وہ سامنے کھڑا مرد اس سے رشین میں کچھ کہہ رہا تھا۔ مریم نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ پہلے سر پر مصیبتیں کم ہیں، آؤ تم بھی ہان پڑو میرے سر پہ، وہ اردو میں بڑبڑائی۔ وہ اب غصے سے اس کی جانب جھکا۔ مریم نے اسے ہاتھ اٹھا کر منع کرنے کے انداز میں دیکھا، پھر بیگ سے پاسپورٹ نکال کر اسے دکھایا۔ میں ٹورسٹ ہوں، پاکستانی ہوں، کل آئی ہوں، وہ انگلش میں بولی۔ اس نے نو انگلش نو انگلش کا نعرہ لگایا۔ اب تمہارے لیے رشین سیکھ کے آؤں؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ ٹورسٹ۔ اب وہ اسے سمجھانے کے انداز میں ایک ایک الفاظ الگ الگ کر کے بول رہی تھی، جبکہ وہ یہ پوچھ رہا تھا تم اپنے ہوٹل کیوں نہیں گئیں، یہاں کیوں سو رہی ہو؟ اب نہ اسے اتنی رشین آتی تھی کہ اسے سمجھ سکتی، نہ اسے اتنی انگلش آتی تھی کہ سمجھا سکتا۔ پاس سے گزرتے ایک امریکی کو اس نے روکا اور انگلش میں کہا کہ اس سے پوچھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے بھی رشین زبان بولنے سے معذرت کی تھی۔ پھر موبائل سے ایک ایپ کھولا اور موبائل اس کے آگے کیا کہ اس میں بولو۔ مریم نے ناسمجھی سے اس کی بات مانی۔ وہ پولیس والا بھی ساتھ ہی کھڑا تھا۔ وہ صبح کے 6 کا وقت تھا۔ اکا دکا لوگ تھے باہر، ابھی شہر پورا نہیں جاگا تھا۔ مریم نے انگلش میں بات کی تو موبائل سے مشینی آواز میں رشین میں اس کی بات دہرائی گئی تھی۔ مریم سمجھ گئی تھی۔ اس نے پھر اپنی بات وہاں دہرائی اور پولیس والے نے اپنا سوال دہرایا۔ میں تو یہاں اپنے دوست کے انتظار میں بیٹھی تھی، وہ آیا نہیں تو مجھے نیند آ گئی، مریم نے جان چھڑانے کو جھوٹ بولا۔ رشین پولیس کی ریپوٹیشن بھی پاکستانی پولیس کے مانند تھی اور کارکردگی بھی۔ جو ایماندار تھا تو بس تھا، ورنہ ہر بندہ پیسے کے لیے کام کرتا تھا۔ کچھ دیر وہ اس سے بحث کرتا رہا۔ مریم نے پھر اس کے جذبات پر ہاتھ ڈالا تھا، جیسے دیکھیں میں ایک ٹورسٹ ہوں، یوں اس طرح مجھ سے سوال پوچھ کر آپ اپنے ملک کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ یہ میرے ساتھ امریکی کھڑا ہے، یہ ویسے بھی یہی کہتے ہیں رشین مہمان نواز نہیں ہوتے۔ اب امریکہ اور رشیا کے تنازع کا تو اسے پتہ تھا۔ پولیس والے نے ایک دم سے امریکی کو گھورا۔ وہ مریم کی بات انگلش میں سن چکا تھا۔ پولیس والے کی گھوری پر فوراً ہاتھ کھڑے کیے۔ میں ایک امن پسند امریکی ہوں، میرا اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا موبائل دیں، میں نے جانا ہے۔ پھر مریم کے ہاتھ سے موبائل لے کر وہ ایک طرف چل پڑا تھا۔ مریم نے جتاتی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ دیکھا، کہا تھا نا امریکی رشین کی تعریف نہیں سن سکتے۔ پھر وہ رشین زبان میں امریکیوں کی شان میں گستاخی کرتا رہا۔ مریم اپنا بیگ
पैक करती, मुस्कुराती, उसे हाथ हिलाती निकल आई थी। तौबा! कोट की जेबों में हाथ डाले वो फिर से फिक्र मुआइश के तलाश में थी। आज तो सबवे इस्तेमाल करने के भी पैसे नहीं थे। चलते चलते टांगे जवाब दे जाती तो वो बैठकर कुछ देर आराम कर लेती थी। उसके सामने चंद बुलंद बिल्डिंग्स थीं। उसने पहली बार किसी अच्छी जगह नौकरी का सोचा। वो हिम्मत करके सामने एक कंपनी के अंदर दाखिल हुई। पहले उसने वॉशरूम में जाकर अपना हुलिया दुरुस्त किया और फिर फाइल निकाल कर उसे सीने से लगाए बाहर आ गई थी। हस्बे मामूल बालों को बांध रखा था। ये एक रशियन कार ब्रांड्स की कंपनी थी। उसकी इंग्लिश सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने फ़ौरन अंदर कॉल की थी। रशियन लोग इंग्लिश ज़बान को सीखने का कोई शौक़ नहीं रखते और सीख ली तो बवक्त ज़रूरत ही बोलते हैं। इंग्लिश के साथ बाकी 3 ज़बानों को मिलाकर उनकी यूनिवर्सिटी में एक ही डिग्री दी जाती है, यानी लसानियात की। वो एतमाद से चलती अंदर आई थी। सामने वाला भी उससे इंग्लिश में ही गुफ्तगू कर रहा था, लेकिन उसे मायूसी हुई कि वो उसे जॉब पर नहीं रख सकते थे। भला एक कीमियादान का बिज़नेस में क्या काम था? बहुत खूबसूरती से माजरत कर ली गई थी। वो दिल बर्दाश्ता हुई थी, लेकिन फिर भी 2-3 और करीबी बिल्डिंग्स में गई थी। वो सब कारोबार उसकी डिग्री से हट के थे। कोई स्टॉक मार्केटिंग से रिलेटेड थी, कोई आईआईटी की थी। वो मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुकी थी। और नौकरियां कौन सा प्लेट में सजी मिल जाती हैं, आप ख्वाहिश करें वो हाजिर हों। रशिया में ये हाल था कि पढ़े लिखे ज़्यादा थे और नौकरियां कम। और फिर छोटे शहरों से लोग बड़े शहरों को भागते थे। मास्को तो फिर मरकज़ था। बहुत सख्त मुकाबला था। नौकरियां कम और एक से बढ़कर एक काबिल उम्मीदवार। ऐसे में जबकि वो उनकी ज़बान भी नहीं जानती थी, कहाँ मिलती थी उसे नौकरी? उसे एक ही दिन में मालूम हो गया था। यहाँ नौकरी मिलना मौजज़ा था। सारा दिन चल चलकर पैरों में जैसे छाले हो गए थे। पुराने ज़ख्म भी तंग करने लगे थे। साइड का ज़ख्म, पाँव का ज़ख्म, जिस्म की एलर्जी, तंगी दर तंगी। और उस तंगी में जो आसानी थी वो बस उसके दिल की उम्मीद थी कि वो एक दिन ज़रूर उस सब से निकल आएगी। हालांकि उस सब का 1% चांस रहा था, चलती सांसों की वजह से, वरना अच्छे हालात का आना तो उस वक्त यूँ नामुमकिन था जैसे सूरज का मगरिब से निकल आना। लेकिन वो दिन भी तो लिखा गया है ना कि सूरज मगरिब से निकलेगा। तो बस मरियम को यकीन था उसके भी बुरे दिन बदलेंगे। वो अब सिर्फ अपनी उम्मीद, अपने यकीन के बलबूते पर जिंदा थी। आज वो किसी पार्क में जाने के बजाय रिहायशी गलियों में घूम रही थी। रात को किसी के घर के आगे बनी किसी आड़ में सो जाती। दिन पर दिन गुजर रहे थे, हासिल व वसूल कुछ नहीं था। वो रात के वक्त एक घर के सामने मखसूस वक्त को पहुंच जाती थी और वहाँ एक बिल्ली भी उसी टाइम पर आती थी। उसके मुंह में अक्सर आधी डबल रोटी होती जो वो उसके आगे आकर रख देती थी। पहले दिन जब वो बिल्ली उसे मिली थी तो उसके मुंह में फंसी डबल रोटी को उसने हसरत से देखा था। वो बिल्ली नीचे रख कर उसे नोच नोच कर खा रही थी। उसने फ़ौरन रुख फेर लिया था। उसका दिल चाह रहा था वो बिल्ली से छीन के खुद खा ले। अब क्या जानवरों से लेकर खाओगी? उसने अपने आप को शर्मिंदा किया और वो बिल्ली उसके रुख फेरने पर दूसरी तरफ से उसके सामने आ बैठी थी और डबल रोटी मुंह से निकाल कर उसके आगे रख दी। मरियम ने उसके 2 टुकड़े किए, एक उसको दिया और दूसरा खुद खाने लगी। उस दिन वो 3 दिन की भूखी थी। फिर उस दिन से वो शहर में जहाँ भी घूमती रात के वक्त वहीं वापस आती। फिर बिल्ली और वो मिल के डिनर करते। सारे दिन में वही आधी डबल रोटी ही उसकी खुराक थी। उसने भूख पर काबू पाना सीख लिया था। 1-2 रशियन स्कूलों में जॉब के लिए गई तो मसला ज़बान का था, और ना होता तो क्या उसे रख लेते? नहीं, उनके पास बहुत से उम्मीदवार थे। अब घर वाले याद नहीं आते थे। अब अपना घर बनाने की धुन सवार थी। हाल ये था कि हाथ पल्ले कुछ नहीं। वो आजकल रशियन सीखने में लगी थी। लोगों को बोलते हुए गौर से देखती रहती। आहिस्ता आहिस्ता थोड़े बहुत लफ्ज़ पल्ले पड़ने लगते थे। मुसलसल भूख की वजह से अब वो हड्डियों का ढांचा बनती जा रही थी। आंखों के गिर्द हल्के। वो फिर भी हिम्मत नहीं हारती थी। अच्छे दिन आने थे, रात कट जानी थी, नया सूरज निकलना था। सर्दियाँ आ गई थीं और रूस की सर्दी को कौन नहीं जानता। झीलें जम जाती हैं, बर्फबारी के तूफान से आने लगते हैं। ऐसे में मरियम का दिल चाहता
کوئی آگ کی جنت میں لے جائے۔ اس کے ایک پروفیسر نے کہا تھا کہ آدمی کی جنت جدا ہوتی ہے، ہر وہی چیز جنت سمجھی جاتی ہے جو بہت سے دور ہو۔ تب اسے ان کی باتوں سے اختلاف ہوا تھا، مگر آج اسے احساس ہو رہا تھا آگ زندگی تھی، جنت تھی، کاش کہ اسے یہ جنت نصیب ہو۔ دن کو وہ مختلف شاپنگ مالز، شاپس میں ونڈو شاپنگ کے بہانے گھسی رہتی، وہ سب گرم ہوتے تھے، مگر رات کو ہر جگہ بند کر دی جاتی تھی۔ وہ بیگ سے 2 دوپٹے نکال کر انہیں اسکارف کی طرح ڈبل کر کے اوڑھ لیتی تھی۔ مائنس درجہ حرارت کی سردی میں یہ سب ترکیبیں ناکام جاتی تھیں۔ اس سردی میں یہ پاکستانی کپڑے اس کے کام کے نہیں تھے، ان سے بہتر یہ جینس تھی جسے وہ ہر دوسرے دن پہن لیتی تھی۔ شاپنگ مالز کے واش روم میں کپڑے چینج کر لیتی تھی، مگر دھونے کا انتظام کہاں سے کرتی؟ مختلف لانڈریز کو تاڑ لیا تھا۔ جب وہاں سیل لگتی کہ اتنے پیسوں کے ساتھ اتنے کپڑے فری دھوئے جائیں گے، وہ ان سے کہتی یہ جینس شرٹ دھو کر دیں، اگر اچھا ہوا تو سارے یہیں سے دھلواؤں گی۔ جو اس کی باتوں میں آتے وہاں کام بن جاتا تھا، ورنہ سوکھا منہ لیے باہر آ جاتی۔ اس گندگی میں گزری رات کی وجہ سے جو اسے کبھی کبھار بھوکے بھپکے آتے تھے، اس کا علاج اس نے فری پرفیومز میں ڈھونڈ لیا تھا۔ مختلف برانڈز میں ٹرائی کرنے کے بہانے وہ اپنا کام چلا رہی تھی۔ کبھی نہ مانگنے والی کی عزت نفس یوں خیرات پر پلتے تار تار ہو چکی تھی۔ اسے خود پر ترس آتا تھا کہ وہ کسی فقیر کی مانند خیرات پر پل رہی ہے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں اس چیز کا بھی خرچہ ہو سکتا ہے۔ ہر بار نئی بات اسے پتہ چلتی اور وہ اپنے گھر کی چیزوں کی لسٹ میں اضافہ کرتی۔ جب اپنا گھر بناؤں گی تو یہ بھی لوں گی۔ وہ کھانے کی شاپ سے اب 100 میل کے فاصلے پر گزرتی۔ وہ اپنا اتنا امتحان نہیں لے سکتی تھی۔ اور سب سے تکلیف دہ چیز، مرد کی ذہنیت۔ وہاں بھی ایسے مرد ہیں جو عورت کو تنگ کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ ان سے نپٹنا سیکھ رہی تھی، وہ سب سیکھ رہی تھی۔ آج کا دن بھی بہت ٹھنڈا تھا۔ وہ اب گلی میں بلی کے پاس نہیں جاتی تھی۔ اسے خود سے شرمندگی ہونے لگی تھی کہ وہ ایک جانور کا حصہ لے کر خود کھا جاتی ہے۔ وہ انسان تھی، وسیلہ ڈھونڈ سکتی تھی، وہ جانور کہاں جاتی؟ خیر، اس کی اپنی حالت تو اس بلی سے بھی گئی گزری تھی کہ اسے جانور سمجھ کر اس پر ترس کھا لیا جاتا تھا۔ انسانوں کی خبر رکھنا تو عرصہ ہوا انسان چھوڑ چکے تھے، مگر پھر بھی اسے جانور پر یہ ظلم نہیں کرنا تھا۔ اس کا دل دکھتا تھا۔ شروع میں برداشت کی اتنی عادت نہیں تھی، بلی سے لے کر کھا لیا تھا، پھر عادت بھی بنا لی تھی، مگر اب اور نہیں۔ آج چوتھا دن تھا۔ ان 4 دنوں میں اس نے ایک بار پھر ایک دوسری بیکری سے جا کر بڑے منتوں سے 2 کپ کیکس ادھار لیے تھے۔ وہ نہیں دے رہا تھا، پھر اس نے اپنی طرف سے خیرات سمجھ کر دے دیے تھے اور اس نے ادھار سمجھ کر لیے تھے۔ اس نے اپنے ذہن میں اس بیکری کا نام محفوظ کر لیا تھا۔ وہ گرمائش کے لیے آج جلدی سے ایک ریسٹورنٹ میں آ گئی تھی۔ اس کا دل چاہا مالک سے کہے آج کے لیے ادھار دے دیں، مگر چپ کر کے شیشے کے ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھی رہی۔ شیشے کے پار سڑک پر گری برف نظر آ رہی تھی۔ وہاں سے گزرتی اکا دکا گاڑیاں۔ آج کے دن ٹریفک کم تھا، وجہ سردی کا معمول سے زیادہ ہونا تھا۔ ویٹر نے آ کر اس کا آرڈر لینا چاہا تو اس نے ساتھی کے انتظار کا کہہ کر اسے واپس بھیج دیا۔ کچھ دیر گرمائش میں بیٹھنا تھا اسے تو پھر اس کی ٹیبل کے گرد کرسی کھینچ کر ایک پختہ عمر کی عورت آ بیٹھی۔ مریم نے ایک نظر دیکھ کر پھر باہر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کب سے اس لڑکی کو تکے جا رہی تھی۔ بھوک، افلاس اس کے چہرے کا حصہ بن چکی تھی۔ اس کے کپڑے بھی پرانے تھے۔ شکار اچھا تھا۔ اس نے 2 سوپ کے پیالوں کا آرڈر کیا، پھر مریم کی طرف متوجہ ہوئی۔ کہاں سے ہو؟ مریم نے آواز پر مڑ کر دیکھا۔ سامنے بہت خوبصورت عورت تھی، بہت قیمتی لباس میں۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے تولتی نگاہوں سے تکتی رہی، پھر بنا جواب دیے دوبارہ باہر دیکھنے لگی۔ اس کی اب تک کی انسانوں کی پہچان کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے لیے اچھی نہیں تھی۔ شکر کہ وقت نے اسے یہ سکھا دیا تھا۔ تم مجھے اچھی لگی ہو، میں نے سوچا آج تمہارے ساتھ بیٹھ کر سوپ پیوں۔ سردی بہت ہے نا؟ بول کر اس نے تائید چاہی۔ مریم نے پھر اسے دیکھا اور عورت نے چہرے پر بیریا مسکراہٹ سجا لی تھی۔ مریم الجھ گئی تھی، پہلا تاثر غلط تھا یا پھر یہ؟ تھوڑی دیر میں گرم گرم فش سوپ آ گیا تھا۔ مریم کو اس کی خوشبو نے صبر کی دوسری حد پر لا کھڑا کیا تھا۔
اس عورت نے اس لمحے کے تاثر کو اپنی زیرک نگاہوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس لڑکی نے نہ جانے کب سے صحیح طرح سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ مجھے عادت ہے جب بھی کسی ریسٹورنٹ میں جاتی ہوں، اکیلے بیٹھ کر کھانے سے میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دیتی ہوں۔ لو پیو، یہاں کا فش سوپ بہت مزے کا ہوتا ہے۔ شکریہ، مجھے طلب نہیں ہے، اس نے سلیقے سے انکار کیا۔ میرا دل رکھنے کو پی لو، بہت مزے کا ہے، اس نے کہہ کر سوپ کا ایک چمچ بھر کر پیا تھا اور آنکھیں بند کر کے اس سے لطف لیا تھا۔ مریم خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سامنے سوپ صرف ایک ہاتھ کے فاصلے پر تھا۔ ہاتھ بڑھاتی اور پی لیتی، اپنی سردی اور بھوک کا علاج کرتی۔ ویسے بھی وہ خاتون اپنی نیک دلی کا کہہ رہی تھی۔ اس نے اپنی بھوک مٹانے کو اس پر اعتبار کا سوچا۔ اب اس سے اس کا کیا لالچ ہو سکتا تھا؟ کوئی جاب کا کہے گی تو نہیں کروں گی۔ وہ کرسٹینا والے واقعے کو سوچتے ہوئے دہرا رہی تھی۔ بھوک جیت گئی تھی۔ ایک اور ادھار اس نے اپنے کھاتے میں جمع کیا تھا اور ہاتھ بڑھا کر ایک چمچ بھر کر پیا تھا۔ وہ بہت ذائقے دار تھا۔ مریم نے آنکھیں بند کر کے اس نعمت کے ذائقے کو روح تک محسوس کیا تھا۔ ویسے تم بہت خوبصورت ہو، بہت کمزور لگ رہی ہو، مگر پھر بھی خوبصورت ہو۔ مریم نے دوسرا چمچ منہ میں ڈالا۔ کبھی معلوم ہی نہیں ہوا کہ فش سوپ بھی اتنے مزے کا ہو سکتا ہے۔ مریم سلیقے سے سوپ پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جلدی جلدی کے چکر میں وہ بدتمیز لگے۔ کیا تم اکیلی رہتی ہو؟ مریم نے سر ہلا دیا تھا۔ جاب ڈھونڈ رہی ہو؟ اب کہ اس کے حلق میں نوالا اٹک گیا تھا، وہ عورت جواب کا انتظار کیے بغیر بولنے لگی۔ میرے پاس ایک اچھی جاب ہے تمہارے لیے۔ تم تو بہت خوبصورت لڑکی ہو۔ حیرت ہے، کسی نے نہیں پوچھا ابھی تک۔ خوبصورت عورت تو اپنے لیے خزانہ ہے، جب چاہے کیش کرا لے۔ وہ انگلش میں بات کر رہی تھی اور اس کا مفہوم بنا کسی جھجک کے اسے سمجھ آ گیا تھا۔ اس نے چمچ کو پیالے میں چھوڑ دیا۔ کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ آگے بھی بول رہی تھی۔ مریم نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ کے انداز میں دکھائی۔ مجھ سے دور رہو، مجھے تمہاری آفر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کرسی دھکیل کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بھوک کے مارے ایک زور کا چکر آیا تھا۔ وہ پھر بھی اس عورت کو غصے سے گھورتی جانے لگی۔ غرور کس بات کا ہے؟ اتنی اوقات نہیں ہے کہ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر سوپ پی سکو؟ کس بات کی اکڑ دکھا رہی ہو؟ اس عورت نے طنز کیا تھا۔ اور جب بھوک شدید تھی تب بھی تم میرا مقصد جانتی تھی، اس وقت کوئی سوپ پی لیا اگر اتنی ہی اکڑ تھی۔ وہ عورت بہت بدصورت بول رہی تھی۔ مریم نے افسوس سے اس عورت کو دیکھا۔ انسان کیوں انسانوں کا احساس نہیں کرتے؟ اور ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ پھر ریسٹورنٹ سے باہر نکل کر وہ حلق میں انگلیاں ڈال کر خود کو کیا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ لمحوں میں سب باہر تھا۔ کیا کرتے اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا۔ وہ عورت حیرت سے شیشے کے پار اسے روڈ کے ایک طرف پڑے کچرے کے ڈرم پر کیا کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ پاگل تھی کیا؟ پاگل عورت، اسے اکڑ نہیں کہتے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ جو اللہ مجھے فجی کے آخری کنارے پر ڈوبتا دیکھ کر یاد رکھنے والا تھا، وہ اب بھی نہیں ڈوبنے دے گا۔ ادھار سہی مگر کھا رہی ہوں، کم سہی مگر پیٹ بھر رہی ہوں۔ پاگل عورت، اتنا نہیں جانتی ناک پیٹ سے اوپر ہے، عزت ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ سمجھتی ہے کہ بھوک سے ہر انسان کو خرید لیا جا سکتا ہے۔ آؤ میری بھوک کا مول لگاؤ۔ وہ اپنے آپ سے بولتے ہوئے چلتی جا رہی تھی۔ آنسو بھی بہہ رہے تھے اور مسلسل بولے جا رہی تھی۔ غصے نے سردی کے احساس سے ماورا کر دیا تھا۔ آج بھی وہ غصے میں چل رہی تھی۔ تب تک چلنا تھا جب تک غصہ کم نہیں ہو جانا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک الیکٹرانک شاپ کے سامنے تھی۔ وہ ایک نظر دیکھ کر آگے چلنے لگی تھی، پھر ایک دم سے الٹے قدموں واپس آئی تھی۔ اس کا لیپ ٹاپ بیکار تھا اس کے لیے۔ وہ اپنے غصے کو دفع کرتے اس شاپ میں آ گئی تھی۔ لیپ ٹاپ نیا تھا، اس نے استعمال ہی کب کیا تھا، اچھے داموں میں بک سکتا تھا۔ اس نے بے ساختہ خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ شاید وہ اسی دن کے لیے لیا تھا اس نے۔ دنیا میں کچھ بھی مشکل نہیں تھا، پردیس بھی نہیں، مگر بغیر پیسوں کے ہونا، بغیر سانسوں کے ہونا تھا۔ پردیس میں پیسے ہی سانسوں کا کام دیتا ہے۔ وہ پردیس کی مشکلات کو سمجھ گئی تھی اور جھیل بھی لیا تھا۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اچھا گائز، تو مریم کے ساتھ ابھی بھی دیکھیں وہ فائنینشلی اسٹیبل تو نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں تھا
اور دیکھیں وہ کتنی گندی لیڈی تھی جو آئی اور پھر مریم کو سوپ کا لالچ دیا. مطلب مریم لالچی تو آبویسلی نہیں ہے. اس نے بولا کہ مجھے اکیلے کھانے کی عادت نہیں ہے. اور آبویس سی بات ہے یار، جب آپ اتنے دنوں سے بھوکے ہوتے ہو، آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، تو آپ کو اندر سے ایک فیل تو آئے گی، اچھا ٹھیک ہے ہم کھا لیتے ہیں. تو یہی بیچاری مریم کے ساتھ تھا. آبویسلی جب لائف آپ کو اتنا کچھ دکھا رہی ہوتی ہے اور جب آپ کو ایک چھوٹی سی بھی کیا بولتے ہیں ایسے ہوپ سی دکھتی ہے کہ اچھا ہمارے سامنے تو یہ سوپ کا باؤل رکھا ہوا ہے اور پھر اتنی سردی بھی ہو رہی ہے، سوپ بھی گرم ہے، ہمیں تھوڑا سا ریلیف مل جائے گا، تو نا اس سوپ کے باؤل کی طرف ہم اٹریکٹڈ ہو جاتے ہیں. جب بھی ہلکا سا بھی کچھ ایسے تھوڑی سی ہوپ سی آتی ہے، تھوڑی سی شائن سی آتی ہے، تو ہمیں لگنے لگتا ہے کہ چلیے شاید یہ اللہ نے ہمارے لیے مدد بھیج دی ہو. تو مریم کو بھی ایسا ہی لگ رہا تھا. بٹ جب بات اس کی عزت کی آئی تو دیکھیں یار، مریم کے لیے میں کلیپ کرنا چاہوں گی. بھیا مریم اتنی زیادہ اپنی سیلف رسپیکٹ کو لے کے کانشیس ہے، اپنی بات کی پکی ہے کہ دیکھیں اس نے وہ جو سوپ تھا وہ بھی اس نے نہیں کیا بولتے ہیں پیا، اور پھر اس نے انگلی ڈال کے وہ سوپ نکال دیا. تو دیکھیں نا، پھر تو اس سے بڑی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ بھوکی تھی وہ پھر بھی اس نے وہ سوپ نکال دیا، الٹ دیا. اینڈ دین پھر بات کریں تو چلے اس کو ایک چھوٹا سا آئیڈیا آیا کہ جو اس کے پاس، میں بھی اچھا یہ سوچ رہی تھی کہ مریم کے پاس اس کا فون اور لیپ ٹاپ ہے. مگر دیکھیے فون تو چلیے نیسیسٹی ہوتی ہے، مگر پھر بھی آئی تھنک مریم فون کا کیا ہی یوز کر رہی ہوگی، اور لیپ ٹاپ کا بھی دیکھیں اس کے پاس تو یوز لیس پڑا تھا. تو چلیے مریم نے سوچا کہ چلیں لیپ ٹاپ کو بیچتے ہیں. اب شاید اس کا لیپ ٹاپ جب بیچ لے گی وہ، تو اس کے پاس کچھ اماؤنٹ آئے، وہ کچھ تھوڑا سا یوز کر پائے انہیں. اچھا مریم کی ایک اور دیکھ، آپ اپنی ایک بات نوٹس کی کہ وہ کتنی اچھی ہے. وہ نا جن شاپ سے وہ کھانا لے رہی ہے، جس وہ کپ کیکس بھی لیے تھے، تو ان شاپس کے نام تک مریم نوٹس کر رہی ہے، وہ نام تک یاد رکھ رہی ہے. تو بھائی ہیڈس آف ٹو مریم، بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کیا بولتے ہیں کسی سے ادھار بھی لے رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں. اچھا کل کے ایپیسوڈ میں آپ نے ایک بات نوٹس کی ہو، مریم جو تھی اس نے لاسٹ ایپیسوڈ میں مریم کا جو پاسپورٹ بنا تھا نیو، تو وہ مریم میر کے نام سے بنا تھا، اینڈ حاشر کا نام جو تھا وہ حاشر میر تھا. تو یہ بات نا مجھے تھوڑی سی ایسی لگی کہ ہائی مریم کا تو ڈیورس ہو گیا، تو اس نے مریم میر کے نام سے پاسپورٹ کیوں بنوایا. مریم کا ڈیورس ہو گیا تھا یار، اس کو ڈیورس پیپرز مل گئے تھے، تو اس نے میر نام ہی یوز کیا، کوئی اور نام بھی یوز کر سکتی تھی. اچھا ہو سکتا ہے صرف یہ کوئنسیڈنس ہو، میں زیادہ سوچ رہی ہوں. چلیں چھوڑیں، لیٹس میٹ ان نیکسٹ ایپیسوڈ. تب تک کے لیے آپ جلدی سے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کر لیجئے، اینڈ پلیز اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی ہماری ناولس کو شیئر کر دیجئے. تب تک کے لیے ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ خدا حافظ.